अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका टॉपिक है ये है बीए पार्ट 1 या एडीए पार्ट 1। इसमें ये शॉर्ट स्टोरी है आपकी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होता है नया आइन। आइन कैसे बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होते हैं, इस चीज में वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। सादत हुसैन मंटो एक बहुत बड़ा मुफक्कर, एक बहुत बड़ा राइटर था जिसने अपने दौर में बेपनाह सच और बेपनाह ऐसे हकायक लिखे जिनको फिलासफर, पढ़े लिखी कम्युनिटी आज भी पसंद करती है। बाज लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन सादत हुसैन मंटो ने जो भी लिखा हमेशा सच और रियलिटी के ऊपर लिखा। ये कहानी का मुसन्नफ भी वही है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है नया आइन। अब ये कहानी कब की है? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था। ये 1935 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे हुकूमत है अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश वालों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए, अभी ये इंडिया है, इसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे। और यकीनन वहां पे तशद्दुद भी था, और क्योंकि गुलामी की जिंदगी, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, तो गुलामी की जिंदगी बहुत ही बुरी जिंदगी होती है। तो उस दौर में सादत हुसैन मंटो ये कहानी लिखता है। एक उस्ताद मंगू होता है। उस्ताद मंगू कौन है? जो एक टांगा चलाता है लेकिन बेपनाह नॉलेज रखता है। अब नॉलेज का इस चीज से लिंक नहीं होता। अब आप देखें, आप प्रॉफिट देख लें, उनके पास दुनिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया जहां का उनके पास इल्म था। साइंस ले लें, फल्कियात ले लें, उसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी ले लें, कवानीन ले लें, ईच एंड एवरी उनके पास दुनिया जहां का इल्म था। लेकिन उन्होंने मैट्रिक इंटर बीए कहीं से भी नहीं किया हुआ था। एज वेल एज सहाबा नाम की आप जिंदगी पढ़ें, बेपनाह उनके पास इल्म था। तो इल्म का डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बेपनाह ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमफिल, पीएचडी किया होता है, और वो क्या करते हैं, और वो गैर उल्लाह के आगे झुक भी जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे बिलीव रखते हैं जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसी तरह जैसे उस्ताद मंगू है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो बेपनाह नॉलेज रखता है, बेपनाह इल्म रखता है, सही और गलत की पॉलिटिक्स में पहचान रखता है। अब यहाँ पे कई ऐसे पढ़े लिखे हैं जो कि नेगेटिव और बुरे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियां बेपनाह होती हैं। इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इल्म अता करता है, जिसे चाहता है उसे महरूम रखता है। तो वैसे भी आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने वाज़िया किया हुआ है कि बेशक हमने इल्म वाले और बेइल्म, अक्ल वाले और बेवकूफ दोनों के दरमियान हमने एक लाइन खींची हुई है, वो उससे आगे तजावुज़ या उससे आगे वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी उस्ताद मंगू, बेशक मैं फिर आपको कहूँगा उसकी तालीम नहीं है, लेकिन वो बेपनाह इल्म रखता है, सेंस रखता है, अकल रखता है, और वो बेपनाह चीज़ों में अबूर रखता है। अब अंग्रेज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये एक सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया है। तो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, बड़ा जुल्म तशद्दुद करते हैं, लेकिन उस्ताद मंगू उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे नफरत करते हैं, उनकी जुल्म की वजह से, उनकी ज्यादतियों की वजह से। तो वो उनके खिलाफ तहरीक भी चलाना चाहता है और उनको वो पसंद नहीं करता। अब 1935 में एक आइन पास होता है कि जहां पर अंग्रेजों को पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट में नौकरियां मिलेगी, वहां पर इंडियन को, इंडियन में हिंदू भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, इंडियन को भी हम राइट्स देंगे, उनके भी हुकूक होंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर वो हुकूमत कर तो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी इंडिया को भी हम हुकूक देंगे। तो ये 1935 का एक आइन पास होता है। उस्ताद मंगू समझदार होता है, सवारियां उसके टांगे में बैठती हैं, जब वो आता जाता है बातें सुनता है तो वो बड़ा खुश होता है, और वो जानता है कि 1 अप्रैल को ये आइन पास होना है। अब वो बड़ा खुश होता है, 1 अप्रैल भी आ जाता है, लेकिन किसी किस्म का कोई आइन पास नहीं होता, और लिहाजा वो बड़ा मायूस होता है। इसी मायूसी के से रिलेशन को दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। एग्जाम में आपकी स्टोरी में जितने भी क्वेश्चन हो, आपने इन्हीं को मद्देनजर रखना है और इन्हीं के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होंगे, आपको अगर चाहिए हो तो नंबर लिखा हुआ है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। आपको मैंने वैसे भी प्रोवाइड कर दी है, जिसको चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप से भी ले सकता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपने टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपने इसी को वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1935 का आइन है।
پاکستان اور انڈیا ابھی تک ڈیوائڈ نہیں ہوا. انگریزوں نے یہ آئین بنایا ہے کہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو یعنی انڈین کو بھی ہم حقوق دیں گے، لیکن بہرحال ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہاں سے ہم پہلا کوشچن پڑھتے ہیں، انہی کوشچن میں وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی آپ میں سے پڑھے گا کوئی اونچی آواز میں؟ کوشچن تھا وائی ڈیڈ استاد منگو ہیٹ دا برٹش اینڈ کوئل ود دیم. وہ انگریزوں سے نفرت کیوں کرتا تھا، ان کے ساتھ کیوں لڑتا تھا، یا ان کے ساتھ کیوں اس کی ہمیشہ تنازع یا فائٹ رہتی تھی. یہاں سے سٹارٹ ہوگا جی. استاد منگو. جی استاد منگو واز thoroughly disappointed with British rule. وہ انگریز حکمرانوں سے مکمل طور پر مایوس تھا. He believed that the British were ruling India against the will of the Indians. جی یہاں تک he believed that اسے یقین تھا the British were ruling کہ انگریز حکومت کر رہے ہیں انڈیا پر against the will of Indians. انڈین کی مرضی کے خلاف، یعنی انڈین کی مرضی کے بغیر وہ انڈیا پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی عوام کی مرضی کے بغیر. اینڈ ور ویری cruel to them، اور ان کے اوپر بڑا ہی ظلم و تشدد کرتے ہیں. ہی hate وہ نفرت کرتا ہے اسپیشلی خاص کر the گورا سولجر انگریز سپاہیوں سے of the cantonment کینٹ ایریے کے جو لوگ تھے who treated him worse than a dog جو کتوں سے بھی زیادہ برا سلوک انسانوں کے ساتھ کرتے تھے. وہ انگریز سپاہیوں سے بے پناہ نفرت کرتا تھا جو کہ انسانوں کے ساتھ بڑا ہی ان ہیومن بیہیویئر رکھتے تھے. Their white میں کرتا ہوں their white and red faces ان کے سفید اور سرخ چہرے reminded him the rotten dead bodies جلی ہوئی لاشوں کی یاد دلاتے، کیونکہ انگریز آئے دن وہ لوگوں کو زندہ جلا دیتے تھے. تو جب بھی وہ انہیں دیکھتا تو اسے وہ مسلمانوں کی یا انڈین کی جلی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی. آفٹر کولنگ ود ڈرنکن گورا ایک انگریز سپاہی جس نے پی ہوئی تھی اس سے فائٹ کرنے کے بعد، اس سے لڑنے کے بعد ہی فیلٹ ویری ڈسٹریس وہ بے پناہ مایوس ہوتا اور بے پناہ ڈسٹرب رہتا. فور سیورل ڈیز کئی دن وہ انگریز سپاہی سے لڑنے کے بعد کئی دن بڑا مایوس رہا اور ڈسٹرب رہا. دین ایٹ ہز اڈا کیا ہوتا ہے جہاں پہ ٹانگے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹانگے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اڈے میں کھڑا ہوتا ہے. He would curse them. He would curse them کی میننگ ہوتا ہے وہ ان پہ لانتے بھیجتا، انہیں بددعائیں دیتا. while smoking his hookah پینے کے دوران اور a cigarette from a packet having a picture of a plug ایک یا وہ ہوکا پیتا یا وہ سگریٹ پیتا جس کے پیکٹ پر ایک ہل کی تصویر بنی ہوئی، جس کے اوپر ایک ہل کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی. اب وہ ہل کس چیز کا انڈیکیشن تھا، وہ کس چیز کا سمبلائز تھا کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ لیبر ہیں. اب جیسے دبئی میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکی ہیں وہ زیادہ تر لیبر ہی ہیں. تو اسی طرح وہ سگریٹ کی ڈبی پر ہل کی تصویر وہ انڈین پیپل جو ہیں ان کو ایک ورکر کی علامت شو کرواتے ہیں. This clock stood for a symbolize the working people of India. یہ حل جو ہے انڈیا کے لوگوں کو سمبلائز کرتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں. in the villages دیہاتوں میں and cities اور شہروں میں who were being ruled by dictatorial foreigner جن کے اوپر زبردستی یا جبرن فارنر انگریز حکمران ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ڈکٹیٹریل آمر جبرن زبردستی. Sometime منگو abused the British for several hours in his anger. Sometime منگو جو ہوتا ہے ان کو abuse گالیاں دیتا رہتا برٹش انگریزوں کو for several hours کئی گھنٹے in his anger اپنے غصے میں، یعنی غصے میں آ کر کئی گھنٹے انہیں وہ گالیاں دیتا رہتا. He compared them to leopards and dead rotting bodies. وہ نے کوڑیوں اور جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ ان کا کمپیئر کرتا. He laughed at their گٹ پٹ ہوتا ہے جب وہ آپس میں باتیں کرتے، جب انگریز آپس میں انگریزی بولتے، جب وہ آپس میں باتیں کرتے. چونکہ استاد منگو ان پڑھ تھا، اس کی تعلیم نہیں تھی، اس کو ان کی انگریزی کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہتا ہے کہ وہ ان کی گٹ پٹ پہ ہنستا. the English they spoke fast جب وہ انگریز تیزی سے انگلش بولتے. ununderstandable to him and the common people جو اس کے لیے اور عام بندے کے لیے understandable نہ تھی، یعنی سمجھ سے باہر تھی. He felt like hitting them وہ یوں محسوس کرتا جیسے وہ انہیں مار رہا ہوتا ہے. but controlled himself لیکن وہ اپنے آپ پر قابو رکھتا. He felt like a bold nationalist وہ اپنے آپ کو ایک سچا محب الوطن تصور کرتا. and even revolutionary in his attitude towards the British
اور انگریزوں کے خلاف اس کا رویہ بڑا جارحانہ ہوتا، بڑا انقلابی ہوتا، اور وہ انگریزوں کے سخت ترین خلاف تھا اور وہ ان سے بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ یہ آپ کا پہلا کوشچن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور کوشچن ہے دوسرا، وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایگزام میں آ جائے آپ نے یہ کوشچن اس میں ایزیلی لکھ دینا ہے۔ نوٹس آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں، آپ نے واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا کوشچن کرتے ہیں۔ پہلے کوشچن میں کوئی لائن کو لفظ سمجھ نہ آئیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشچن سمجھ آ گیا پہلا؟ جی سیکنڈ کوشچن دیکھیں جی، کیا لکھا ہے جی؟ ڈسکرائب استاد منگوز انکاؤنٹر ود دا گورا سولجر ان دا لاہور کینٹ ایریا، جو کنٹونمنٹ کینٹ ایریا تھا اس میں انکاؤنٹر، اس کا مقابلہ ہوا۔ اب استاد منگو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ انگریز سپاہی آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بحث و تکرار ہوتی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے یہ تو وہی انگریز سپاہی تھا جس کی میرے ساتھ آگے ہی دشمنی یا اینمٹی ہے، تو اس کی فائٹ ہوتی ہے، استاد منگو سے مارتا ہے اور اونچی اونچی کہتا ہے کہ جی نیا قانون ہے، نیا کانسٹیٹیوشن ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے حقوق برابر ہیں۔ تو انگریز کیا ہوتے ہیں، انگریز سپاہی آتے ہیں، اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ریالٹی یہی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان اس میں لڑائی کیسے ہوئی تھی۔ جب وہ انگریز سپاہی اس کے تانگے میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد جب وہ اترتا ہے، ساتھ کو کہتا ہے جی پیسے 5 روپے، کہتا ہے پولیس والوں سے پیسے مانگتا ہے، یہاں سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں پاکستان آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، آج بھی پولیس والے جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، کسی بھی ٹرین میں، کسی بھی بس میں، کسی بھی جگہ پہ، تو آج بھی وہ پیسے نہیں دیتے۔ جو کنڈکٹر ہی ایسے پیسے مانگنے کی بیچارہ جرت کرتا ہے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں گاڑی بند ہوتی ہے یا وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ٹریولنگ کرتے دیکھ لیں، وہ ان سے پوچھیں گے جی پیسے، اگر تو وہ یونیفارم میں ہوں گے کنڈکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے پیسے مانگ جائیں، اگر وہ وداؤٹ یونیفارم ہے تو وہ ایک لفظ کہیں گے ملازم، آپ دیکھ لیں وہ ملازم کر کے کہیں گے اور وہ پیسے نہیں دیتے۔ کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، اور اس میں یہ آپ ریالٹی آپ ذہن میں رکھیں، آج بھی جو پاکستان ہے یہ آپ کی پولیس کا ہے۔ آپ جاتے ہو، آپ جا رہے ہیں، پولیس والا جہاں مرضی رو کے آپ کی تلاشی لے سکتا ہے، آپ کو کہے گا جی یہ چیکنگ کرو ایسے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا دینے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے آپ کو وہ پنش کر سکتے ہیں، آپ آگے سے نہیں بول سکتے۔ یہ ریالٹیز ہیں۔ اور آج دیکھیں آپ کے، اب جیسے آج یہ عید کے دن چل رہے تھے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دنوں میں جہاں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، 2-2 3-3 سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ناکے لگا لیتے ہیں، رکشہ آ رہا ہے وہ رکشے سے سواریاں نکال کے ان کی چیکنگ کر رہے ہیں، چنگ جیپیں آ رہے ہیں ان پہ چیکنگ کر رہے ہیں، ہر بندے کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ جو بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے۔ جی یہاں سے ہم دوسرا کوشچن دیکھیں گے جی، ڈسکرائب استاد منگو انکاؤنٹر ود دا گورا سولجر ان دا لاہور کنٹونمنٹ کینٹ ایریا میں اس کی انگریز سپاہی کے ساتھ کیا لڑائی ہوئی۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جی ون ڈے، ایک دن a British soldier got down from his ٹانگا in the cantonment Kent area میں ایک انگریز سپاہی اس کے ٹانگے سے نیچے اترتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، he lit light کی سیکنڈ he lit a cigarette and lay down on the back seat of his ٹانگا، اور وہ سگریٹ جلا لیتا ہے اور ٹانگے کی پیچھے سیٹ پہ لیٹ جاتا ہے۔ منگو was smoking and thinking of the new number plates of his ٹانگا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب ٹانگے پہ اپنی نئی نمبر پلیٹ لگائی جائے، کیونکہ نیا قانون آ گیا، نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا ہے، تو نئی نمبر پلیٹ لگائی جائے۔ with the change after the introduction of the government Indian Act 1935، 1935 میں ایک نیا آئین آیا تھا، اس کے اوپر یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے، تو کہتا ہے میں کیوں نہ اپنی نمبر پلیٹ نہیں لگوا لوں۔ As he was resting on the back seat، وہ ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر ریسٹ کر رہا تھا، he saw a Gora soldier standing close to a lamp post، وہ دیکھتا ہے کہ ایک لیمپ پوسٹ کے پاس ایک انگریز سپاہی کھڑا ہے، no desiring to take him، وہ اسے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا، but thinking of the money، لیکن وہ سوچتا ہے جی پیسے آئیں گے، سواری ہے مجھے پیسے ملیں گے، that he could get، اسے ملیں گے، he ironically کیا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے، نہ پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے، and hatefully، نفرت کرتے ہوئے، address him as صاحب بہادر۔ وہ ایگزام میں بعض اوقات صاحب بہادر کا بھی کوشچن دے دیتے ہیں کہ صاحب بہادر کا لفظ اس نے کب کہاں اور کیوں یوز کیا تھا، تو وہ انگریز کو کہتے ہیں ہاں جی صاحب بہادر کدھر جانا ہے، تو صاحب بہادر and asked where he wanted to be taken، کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ the Gora angrily asked him in broken Urdu، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس سے پوچھا whether to take him or wanted to create trouble، کیا تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو یا کوئی ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہو، کہتا ہو it was the same Gora، یہ وہی انگریز سپاہی تھا who abused and insulted Mangu in his drunken condition a year earlier،
کہتے ہیں یہ وہی انگریز سپاہی تھا جس نے اس کو نشے کی حالت میں منگو کو گالیاں دی تھی. کب؟ 1 سال پہلے کی بات ہے. منگو کو یاد آ جاتا ہے. منگو wanted to hit him. منگو wanted to hit him then. منگو تب اسے مارنا چاہتا تھا but for the fear of the courts did not do so. لیکن عدالت کے خوف سے وہ ایسا نہ کر سکا. When again asked, جب اس نے دوبارہ پوچھا, the Ghoda told Mangu that he wanted to go to the dancing girls bazaar. تو انگریز سپاہی کہتا ہے جی وہ ڈانسنگ گرلز بازار یعنی بازار حسن میں جانا چاہتا ہے. منگو ڈیمانڈنگ 5 روپیز. منگو نے کہا ٹھیک ہے جی میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں, میں تمہیں وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں, 5 روپے دے دو, کیونکہ اس دور میں اتنے کرایہ تھا. کہتے جی 5 روپے دے دو. The Ghoda flew into anger to hear the demand. کہتے اسے غصہ آ گیا, بھئی پولیس والوں سے پیسے. آج بھی دیکھیں آپ کوئی ٹریولنگ کر لیں, آپ پولیس والوں سے پیسے مانگ لیں, آپ ان کا ریاکشن دیکھ لیں تو پولیس والا کہتا ہے پولیس والوں سے پیسے. And remembering his old enmity with him, اور اسے پرانی دشمنی اپنی یاد آ گئی. Advance toward him, وہ اس کی طرف لپکتا ہے. انگریز سپاہی جو ہوتا ہے وہ استاد منگو کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. منگو کیا کرتا ہے؟ استاد منگو ریز ہز آرم, وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے, اینڈ ہٹ دا گھوڑا فورسفلی آن ہز چن, وہ اس کی چن کے اوپر زور سے مکہ یا پنچ مارتا ہے. Then he gave him through a beating, پھر وہ لگاتار اسے مارتا ہی جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کئی لوگ اپنے غصے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے, وہ لگاتار اسے مارتا جاتا ہے. The Ghoda raised cries for help, وہ مدد کے لیے چلانا شروع ہو گیا. But Mangu went on beating him harder, وہ مزید اسے زور کے ساتھ مارتا جاتا ہے یا اس کے اوپر ضرب لگاتا جاتا ہے. Saying that, یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, It was April 1st, آج 1 اپریل ہے. کیونکہ 1 اپریل کو یہ قانون پاس ہونا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جیسے ہم 1 اپریل ایک جھوٹ ایک مزاح کرتے ہیں جی 1 اپریل فول مناتے ہیں, تو یہ بھی ایک اپریل فول ہی بن گیا, تو کوئی قانون پاس نہ ہوا. لیکن منگو اسے مارتا جاتا ہے. کہتے جی منگو went on beating him harder saying that now it was April 1st, آج اپریل 1 ہے, and it was Indians who ruled over, کہ اب یہ انڈین ہی ہیں جو ان کے اوپر اب حکمرانی کریں. 2 policemen appeared from somewhere, 2 انگریز سپاہی کہیں سے نمودار ہوئے, and they saved the unlucky Englishman, اور انہوں نے بدقسمت انگریز سپاہی کو بچا لیا. They arrested Mangu, اور ساتھ ہی انہوں نے منگو کو arrest کر لیا. Who was foaming at the mouth, جس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی. وہی ہوتے ہیں نا غصے سے منہ میں کئیوں کے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے منہ سے غصے کی وجہ سے جاگ نکل رہی تھی. And crying to the crowd, اور وہ مجمع میں کھڑا چلا رہا تھا, that there was a new constitution for them now, ہمارے لیے بھی نیا آئین آ گیا ہے, ہمارے لیے نیا قانون بن گیا ہے. And the old days of slavery had gone, اور غلامی کے دن جا چکے ہیں. The English spoke, the Englishman looked extremely foolish with a swollen face, اس کا منہ, کیونکہ استاد منگو نے بے پناہ سے مارتا, اس کا منہ سو چکا ہوتا ہے, اس کے وہ جیسے ہم کہتے ہیں جی آلو بنے ہوتے ہیں, یا اس کے منہ پہ ایسے سویلنگ ہو جاتی ہے, تو وہ اس کے سویلنگ زدہ منہ کے ساتھ وہ بے وقوفوں کی طرح استاد منگو کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ استاد منگو کیا کہہ رہا ہے, یا استاد منگو کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو ریئلٹی یہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ایک پاس ہونا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. استاد منگو جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ اسے مارتا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی ہمارے بھی حقوق ہیں, ہمارے بھی ایسے ہیں, اب سب آزاد ہیں, سب ایک جیسے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. استاد منگو کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے. کیونکہ قانون یاد رکھیں, ایک کوٹیشن یاد رکھیے گا, قانون ایک مکڑی کا جالا ہے. مکڑی کا جالا سمجھتے ہیں نا آپ, جس میں کیڑے مکوڑے ہمیشہ پھنس جاتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا نا کہ جالا لگا ہوتا ہے, مکڑی ہوتی ہے, جو کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن کتے اور بلے بڑے جانور ہوتے ہیں, ایسے پنجہ مارتے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. دس از اے ریئلٹی کہ قانون جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہے, جس میں چھوٹے چھوٹے غریب غربا لوگ پھنسے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کبھی سزائیں نہیں ہوتی. آپ کے سامنے اپنے ملکی یا انٹرنیشنل کوئی بھی حالات ہو, واقعات دیکھ لیں کہ غریب کے لیے کیا قانون ہے اور امیر کے لیے کیا قانون ہے. سچ یہی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, استاد منگو کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو اریسٹ کر کے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو ایگزام سے ریلیٹڈ اس میں کوئی بھی کوشچن آیا تو آپ نے اسی کوشچن کو سمپلی کر کے وہ لکھنا ہے. چاہے آپ اگر آپ اپنی بک میں دیکھتے ہیں تو یہ کافی لینتھی سٹوری ہے, اس میں کوئی 12 سے 13 کوشچن بنتے ہیں. آپ نے شارٹ یہی ایک کوشچن آپ نے ایگزام میں لکھنا ہے. اسی سے ریلیٹڈ آپ پچھلے 5 سالہ 10 سالہ پیپر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہی کوشچن ہر دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں, اور اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے.